सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक पाकिस्तानी जासूस की दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है भगोड़ा। और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमें पकड़कर तुम लोगों ने कहाँ ले जाना था? कालीवाल। कत्ल करना तो समझ में आता है, जिंदा ले जाने का मकसद? अमजद जो काफी देर से खामोश खड़े था, मुस्तफसिर हुआ। इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं, उसके लहजे में बेबसी थी। अब इसके साथ क्या करें? उसकी बात खत्म हुई तो अमजद ने मुझसे पूछा, भाई साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बोलने से पहले वो पश्तो में गिड़गिड़ाया, आते वक्त तुझे बच्चे याद नहीं थे? मेरी बात सुनकर उसने शर्मिंदा अंदाज में अपने सर को झुका लिया था। अच्छा, इस तरह करो खान साहब की हवेली का अंदरूनी नक्शा जरा तफसील से बतला दो ताकि तुझे छोड़ने के बारे में गौर कर सके। अमजद ने पूछा और करम शाह फर फर मीर न्याज खान की हवेली के अंदरूनी हिस्सों के मुतल्लिक मालूमात फराहम करने लगा। हम पर हमला करने वालों के बारे में उसने बताया कि उनमें करम शाह मुंशी और हमारे हाथों मरने वाले आखिरी बंदे के अलावा तमाम तर जराइम पेशा अफराद थे और कई एक केसों में पुलिस को मतलूब भी थे। मुझे जिंदा पकड़कर मीर न्याज खान के हवाले करने का मुआवजा उन्होंने 50,000 रुपए तलब किया था, जिसमें 25,000 रुपए वो वसूल कर चुके थे और बकाया मुझे खान के हवाले करते वक्त लेते। हम कैसे यकीन कर लें कि तुमने सच बयानी की है? उसकी बात खत्म होते ही मैं मुस्तफसिर हुआ, जिसके जवाब में वो आहिस्ता से बोला, आपको यकीन दिलाने के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरी नज़र में जो हकीकत थी मैंने वही बयान की है। आगे आपकी मर्जी। इतना खौफजदा होने के बावजूद उसके दो टोक अंदाज में बात करने ने मुझे काफी मुतासिर किया। ठीक है करमशाह, तुम आज़ाद हो। मैं यूं भी ख्वामखा की कत्ल गारत पसंद नहीं करता, इल्ला ये कि मुझे इस काम पर मजबूर किया जाए। तुम्हारे साथियों के साथ भी हम दोनों दिफाई जंग लड़े हैं। बाकी जहां तक ताल्लुक है तुम्हारे खान साहब का, उसे हमारी तरफ से बतला देना कि जल्द ही मुलाकात होगी और अब तुम जा सकते हो। उसने तशक्कुर भरे अंदाज में सलाम किया और जल्दी जल्दी वहां से रुखसत हो गया। उसके गायब होते ही हम दोनों ने हथियारों का बंडल वीरान मकान के करीब एक घड़े में रखा और उस घड़े पर टहनियां वगैरह डालकर ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से ढांप दिया। अपने पास हमने सिर्फ एक क्लोज बट की क्लाशनकोफ छोड़ी जो अमजद ने अपने कोट के नीचे लटका ली थी। गनीमत में मिलने वाले दो पिस्तौलों को अलबत्ता हमने अपनी जेबों में मुंतकिल कर लिया। वहां से हम सीधा घर पहुंचे। असलम भाई बेकरारी से हमारा मुंतजिर था। सारा दिन कहाँ गायब रहे? उसने छूटते ही पूछा। उसके लहजे का इज़्तराब हमसे छुपा न रह सका। ये एक लंबी कहानी है। पहले नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे और आखिर में किस्सा सुनाएंगे। अमजद के लहजे और अंदाज पर असलम भाई के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हो गई। ठीक है, मैं बाथरूम में गर्म पानी रख देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम नहा धोकर खाने से फारिग होकर चाय पीते हुए असलम को अपनी कहानी सुना रहे थे। मीर नियाज खान तो कालीवाल का बहुत बड़ा बदमाश है। सरकारी हलकों में भी काफी असरो रसूख रखता है। हमारी कहानी सुनने के बाद असलम भाई तशवीश से बोला, उसकी जागीरदारी तो बस उसके जराइम पर पर्दा डालने का जरिया है, वरना उसकी सारी आमदनी का दारोमदार स्मगलिंग वगैरह पर है। मैंने पूछा, उसका बेटा भी उसके साथ इस कारोबार में शरीक है? बेटा छोड़ो, बेटी भी शरीक है। क्या? हम दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। सही कह रहा हूं भाईजान। वो 16 जमात पास है, अपनी गाड़ी भी खुद चलाती है और मर्दों की तरह पतलून पहनती है। सर पर दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती, बाल भी मर्दों की तरह छोटे छोटे हैं। इतनी तालीम याफ्ता होकर उसने अकबर के साथ शादी करना किस तरह पसंद कर लिया? क्या कह सकता हूँ। असलम भाई ने कंधे उचकाए। शायद चौधरी अकबर की जमीन जायदाद पर उसकी नजर हो, या फिर मीर नियाज खान अपनी बेटी अकबर खान के निकाह में उसकी वाजिबी तालीम को देख कर दे रहा हो ताकि नफसियाती तौर पर अकबर खान दबा रहे। हो सकता है। अमजद अस्बात में सर हिलाकर बोला, ऐसी आज़ाद ख्याल लड़कियां यूं भी कम तालीम याफ्ता खामिन को पसंद करती हैं ताकि उनकी आज़ादी में मुखिल ना हो। अच्छा, छोड़ो इस बहस को। असलम भाई, आप मेरी बात जरा गौर से सुने। चौधरी अकबर अब खुलकर सामने आ गया है। मीर नियाज खान भी उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। आज हमारे हाथों उन्हें जो जिक उठानी पड़ी उसका बदला लेने की कोशिश वो लाजमन करेंगे। इस जमन में अगर हम उनके हत्थे ना चढ़े तो उसका बदला वो आपसे और मुमानी जान से लेंगे। शायद घर की औरतों को यरगमाल बनाकर वो हमारे ऊपर काबू पाने की कोशिश करें।
بلا شبہ گنڈا پور قوم اپنی دشمنی میں عورتوں کو نہیں گھسیٹتی، مگر یہ کمینے دشمن ہے۔ اس سے پہلے یہ جو کچھ کر چکے ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ممانی جان، باجی اور اکرم خان کو چند دنوں کے لیے کسی محفوظ جگہ پر چھوڑائیں اور خود بھی وہیں رہیں۔ اس طرح کم از کم ہمیں اطمینان رہے گا اور ہم آزادی سے ان دونوں سورماؤں کے خلاف لڑ سکیں گے۔ مگر بھائی جان، اگر مگر نہیں، میں نے قطع کلامی کی، آپ میری بات نہ مان کر صرف مسائل ہی پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ یکدم میرے ساتھ متفق ہو گیا۔ کہاں چلے جائیں؟ امجد اطمینان سے بولا، میرے گھر۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا، بالکل اسلم بھائی، امجد کا گھر آپ لوگوں کے لیے محفوظ رہے گا۔ میں امی جان اور جمیلہ کو ادھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر ہمیں تمہاری ضرورت پڑی تو تار دے کر آپ کو بلا لیں گے، امجد نے کہا۔ اس کے بعد امجد اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگا۔ امی جان کو آپ خود راضی کریں گے۔ امجد سے اس کے گھر کا ایڈریس سمجھ لینے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، چلو ابھی ممانی جان سے بات کر لیتے ہیں۔ میں اٹھتے ہوئے بولا، اسلم بھائی بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ممانی جان بے ساختہ چارپائی سے اٹھ کر میری جانب بڑھیں اور میری بلائیں لینے لگیں۔ وہ جس وقت بھی مجھے دیکھتی تھی ان کے آنسو خود بخود بہنے لگ جاتے تھے۔ بیٹا، آج سارا دن کہاں غائب رہے ہو؟ وہ میری پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ کھیتوں کی طرف گئے تھے ماں جی، آج تو اس طرف سے بہت زیادہ فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ پولیس والے تھے ماں جی، میں نے صریحاً جھوٹ بولا، ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا تھا۔ خدا برباد کرے ان ڈاکوؤں کو۔ وہ ڈاکوؤں کو کوسنے لگیں۔ ماں جی، میں ایک کام کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ سو کام بتلاؤ پتر۔ ماں جی، آپ کو تو پتا ہے کہ جمیلہ میری اکلوتی بہن ہے اور اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بتانے کی بات نہیں۔ میں نے اور اسلم بھائی نے مشورہ کیا ہے کہ باجی کو کراچی علاج کے لیے بھیجا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ اور بھائی اسلم کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ کراچی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے شہر میں علاج کروا لیں گے نا؟ نہیں ماں جی، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں پر باجی کی بیماری کے متعلق کوئی قابل ڈاکٹر موجود نہیں۔ کراچی میں تو ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ امجد کا گھر بھی وہیں پر ہے، آپ لوگوں کو رہائش کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے پتر، اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خلاف توقع وہ بہت جلد راضی ہو گئیں۔ تو پھر صبح باجی اور اکرم خان کو تیار کر لینا۔ اتنی جلدی؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں نا ماں جی، ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، مزید لیٹ کرنے سے باجی کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ میں جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ رہا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو ہم صبح سویرے تیار ہو جائیں گے پتر۔ میں نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ان سے اجازت چاہی اور اسلم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ امجد رضائی اوڑے سو گیا تھا۔ اسلم بھائی، ممانی جان کو راضی کرتے کرتے باجی کے علاج کی سبیل بھی نکل آئی ہے، حالانکہ اس کے متعلق ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ صبح شہر تک میں اور امجد آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے، وہاں سے بینک سے کچھ رقم نکلوا کر دوں گا جس سے آپ نے سچ مچ باجی کا علاج کروانا ہے۔ اس مقصد کے لیے انکل یعنی امجد کے ابو آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے تار دے دینا، میں انشاءاللہ رقم آپ کو بھجوا دوں گا۔ اتنی رقم تو میرے پاس بھی ہوگی کہ اپنی شریک حیات کا علاج کروا سکوں۔ وہ میری بہن ہے اسلم بھائی، اور بہنوں کے بھائیوں پر بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر عدنان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچانا ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ چلتا، مگر آپ تو خفا ہی ہو گئے۔ اسلم نے قطع کلامی کی، میری بات کا یہ مقصد نہیں تھا۔ اچھا چھوڑو اس مقصد کو، میں نے موضوع بدلا۔ اب یوں کرو کہ مورچے میں چلے جاؤ، اپنی کلاشنکوف بھی ساتھ لے جانا۔ آج رات بہت احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے کیونکہ دشمن بہت تیزی دکھا رہا ہے۔ میں چند گھنٹے آرام کر کے تیری بدلی کر لوں گا۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اور پھر میرا جواب سنے بغیر وہ بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اسلم بھائی کے حوالے میں نے 50,000 روپے کے بقدر رقم کی اور انہیں کراچی کی گاڑی میں بٹھا کر ہم واپس گاؤں آ گئے۔ اڈے سے رحمان خیل کی طرف جاتے وقت پولیس کی ایک دو گاڑیاں ہمیں جنگل کی سمت جاتی دکھائی دیں۔ یہ ہے ہماری تیز رفتار پولیس، امجد طنزیہ لہجے میں بولا۔ انہیں اب خبر ملی ہے؟ دفع کرو انہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری چھٹی کتنی باقی ہے کوئی 18-19 دن۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تم بھی گھر چلے جاؤ اور چھٹی کے بقیہ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو۔ صحیح کہا آپ نے، بس یہ چودھری اکبر والا باب بند ہو جائے پھر چلا جاؤں گا۔ چودھری اکبر؟ میں نے دانت پیسے۔ بس اب تو زندگی کا مقصد ہی یہی رہ گیا ہے، تو آج ہو جائے؟ نہیں،
آج نہیں 2-3 دن اس کے گھر کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس کے متعلق کچھ ضروری معلومات حاصل کر کے ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن معلومات حاصل کریں گے کیسے؟ اس بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ میں تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گیا۔ مشورہ کیا کرنا ہے؟ اس کے کسی نوکر کو پکڑ کر سب کچھ اگلوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہمیں اس نوکر کو قابو کرنا پڑے گا جو حویلی کے اندر کام کرتا ہو، اور ایسے نوکر کی گمشدگی اسے چوکنا کر دے گی۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ اسے گھر سے باہر کہیں گھیرے میں لیتے ہیں۔ امجد نے اپنے مشورے سے رجوع کیا۔ پچھلے دنوں وہ اپنی زمینوں پر چکر لگانے کے لیے گیا تھا۔ اسلم بھائی کہہ رہا تھا کہ باڈی گارڈز کی پوری پلاٹون اس کے ساتھ تھی۔ ایسی حالت میں اس کا گھیراؤ کرنا ہم 2 بندوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اسے دور مار رائفل کے ذریعے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر اسے ایسی آسان موت کے حوالے کرنے پر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ چلو پھر خود ہی اس مسئلے پر روشنی ڈالو۔ میرے ذہن میں جو کچھ تھا اسے تو نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہمارے دیہاتوں میں بہت پہلے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب مرد کسی لڑکی کو پسند کر کے پھنسانے کی کوشش کرتا تو اس مقصد کے لیے وہ کسی چالاک بوڑھی کو استعمال کرتا جو اس کے حق میں لڑکی کو ہموار کرتی۔ کیونکہ ویسے تو ہمارے علاقے کا رواج ایسا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش بالکل موجود نہیں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، اس کا مطلب ہے جناب کو کافی تجربہ ہے اس کام کا۔ کہاں یار، تیری بھابھی۔ میں بے ساختہ سعدیہ کا نام لینے لگا تھا کہ مجھے چپ لگ گئی۔ امجد بھی خاموش ہو رہا۔ میں نے چادر اٹھائی اور چارپائی پر لیٹ کر اوڑھ لی۔ سعدیہ کی یادیں اس طرح امڑی چلی آ رہی تھیں جیسے برسات میں بادل اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ میں نے کروٹ بدل کر چادر سر تک اوڑھ لی۔ آنسو روکنا بے شک مشکل ہے، مگر انہیں لوگوں سے تو چھپایا جا سکتا ہے۔ واپس کب آؤ گے؟ وہ میری قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا، اگر چھٹی نہ ملے تو نائٹ پاس لے کر آ جانا۔ وہ یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے مجھے آخری مرتبہ الوداع کرتے وقت کہے تھے، اور یہی وہ الفاظ تھے جو ہر مرتبہ چھٹی ختم ہونے پر مجھے رخصت کرتے وقت وہ کہتی تھی، اور جواباً میں اسے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اور کہتا، بس چند دن کی تو بات ہے، یوں گیا اور یوں آیا۔ چند دن؟ پتہ بھی ہے تیری جدائی میں گزرنے والا ہر دن مجھے صدیوں پر محیط لگتا ہے۔ تم نہ جانے اتنا عرصہ کیسے گزار لیتے ہو۔ جب مر جاؤں گا تو پھر کیا کرو گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑے وثوق سے کہتی۔ کیوں؟ میں ہر دفعہ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی مستفسر ہوتا۔ کیونکہ میں اپنے رب سے ایک دعا ہمیشہ مانگتی رہتی ہوں کہ اے میرے رب، ہمیں اکٹھی موت دینا، یا پھر مجھے اپنی جان کے مرنے کا دکھ نہ پہنچانا اور مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا۔ اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ اب مجھے اس کی جدائی کا دکھ سہنا تھا۔ بے شک وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کا نشان باقی رہتا ہے۔ وہ بھی میرے جگر پر کچھ ایسے ہی زخم چھوڑ گئی تھی کہ جن کا مندمل ہونا بہت مشکل تھا۔ یہ صرف انتقام لینے کا جذبہ تھا کہ جس نے میرے ہوش و حواس قائم کر رکھے تھے، ورنہ میرا حال بھی اپنی باجی جیسا ہوتا۔ ایک دفعہ طبی نسخوں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو لکوہ ہو جائے تو اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارنے سے بعض اوقات لکوہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایسا صرف اس مریض کے اندر پیدا ہونے والے غصے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بے قصور تھپڑ کھا کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے اثرات بھی شاید مجھے ذہنی و جسمانی طور پر مفلوج کر دیتے، مگر انتقام لینے کے جنون نے اب تک مجھے اپنے حواسوں میں قائم رکھا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر چپ چاپ اپنے خیالات میں گم سم لیٹے رہے، یہاں تک کہ مسجد سے شام کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ جانو صاحب، کچھ کھانے پینے کے بارے میں سوچو۔ بیٹھک میں چھائی خاموشی کو امجد کی آواز نے توڑا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ امجد کا بھی یہی حال ہوگا، مگر ماحول پہ چھائی اداسی ختم کرنے کے لیے اس نے میری سوچیں موڑنے کی کوشش کی تھی۔ صبح جانے سے پہلے مومانی جان نے ایک دن کے لیے کھانا تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ چلو وہی گرم کرتے ہیں۔ میں چارپائی سے اٹھ گیا۔ میں بھی چلوں؟ ہاں ہاں، اب کون سا پردہ نشین خواتین بیٹھی ہیں؟ چلو پھر۔ باورچی خانے میں گھس کر ہم نے صبح کی بنی ہوئی روٹیاں اور سالن گرم کیا، اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک دو نوالے زہر مار کرنے کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ تو پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے امجد نے پوچھا۔ ایک دو عورتیں میری نظر میں ہیں، صبح ان سے ملاقات کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ عورت اکبر خان کی خیر خواہ نہ ہو،
یا کسی دوغلی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اسے خبر نہ کر دے۔ ایسی صورت میں ہم خود پھنس جائیں گے۔ میں نے کہا یہ رسک تو لینا پڑتا ہے۔ بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر غداری سے باز رکھا جائے۔ اور امجد فقط سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم مستقبل کی منصوبہ بندی پر غور کرتے رہے، یہاں تک کہ امجد جمائی لے کر بولا چلو یار سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم ادھر ہی سو جاؤ، میں اوپر مورچے میں سوؤں گا۔ سامعین کی معلومات کے لیے میں بتلاتا چلوں کہ ہم گنڈا پوروں میں یہ رواج ہے کہ مکان میں مورچہ ضرور بناتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عموماً مکان کی چھت استعمال کرتے ہیں۔ دونوں اوپر ہی چلتے ہیں۔ امجد اٹھ گیا۔ نہیں، اوپر صرف ایک بندے کی سونے کی جگہ ہے، اس لیے تم بیٹھک میں ہی ٹھیک ہو۔ یوں بھی دشمن کے حملہ کرنے کی صورت میں ہم دونوں میں سے ایک بندے کا نیچے ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہم ان کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں سیڑھی کے ذریعے چھت چڑھنے لگا جبکہ امجد بیٹھک میں گھس گیا۔ وہ رات بھی خیریت سے گزری۔ صبح امجد کے مشورے پر ہم دونوں نے ناشتہ کرنے کے لیے پہلوان ہوٹل کا رخ کیا۔ کلاشنکوف امجد نے کندھے سے لٹکا کر اوپر سے جیکٹ پہن لی، جس نے کلوز بٹ کلاشنکوف کو بالکل چھپا دیا تھا۔ ہوٹل میں ڈرائیور اور مزدور حضرات کا کافی رش تھا۔ ہم دونوں نے بھی ایک چارپائی پر بیٹھ کر چائے اور حلوہ پوری کا آرڈر دے دیا۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد جب میں گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ امجد جو اخبار پڑھنے میں منہمک تھا بولا، جانو صاحب یہ دیکھو۔ اس نے اخبار میری طرف بڑھایا۔ اخبار دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ لکھا تھا، پولیس کا ڈاکوؤں سے تصادم، 9 ڈاکو ہلاک۔ خبر کی تفصیلات میں اخبار نے لکھا تھا کہ ڈی آئی خان کے سرحدی گاؤں رحمان خیل میں شاہ نواز اور دلدار خان نامی 2 آدمیوں نے رحمان خیل تھانے میں اطلاع دی کہ انہوں نے رحمان خیل کے ساتھ گزرنے والے برساتی نالے کے اندر موجود جھاڑیوں کے جھنڈ میں بہت سارے مسلح افراد کو دیکھا ہے، جو وہاں پر نامعلوم منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار طاہر نے اس اطلاع پر بجلی کسی تیزی سے عمل کیا اور تھانے میں موجود پولیس کی ناکافی نفری کے ساتھ مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ 2 طرفہ فائرنگ میں تھانے دار اور پولیس کے 5 جوانوں نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ پولیس کو اطلاع دینے والے دونوں معزز شہری جو جنگل تک ڈاکوؤں کی نشاندہی کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ گئے تھے، ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ تمام ڈاکو اشتہاری اور اس سے پہلے کئی ایک کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ بھائی واہ، تھانے دار کی تو عید ہو گئی۔ اچھا ہوا، ورنہ چودھری اکبر دوبارہ بھی تیرے خلاف کیس دائر کر سکتا تھا، اور اس مرتبہ تو اس کی بات بھی برحق ہوتی۔ احمق ہے تو، کیونکہ ایک تو مرنے والے ڈاکو تھے جن سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں، دوسرے چودھری اکبر کے پاس میری اس کارروائی کا کیا ثبوت ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا۔ امجد جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ ناشتے کا بل پے کر کے ہم واپس گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں گھر کی چابی امجد کے حوالے کر کے میں اپنے مطلوبہ مکان کی سمت بڑھ گیا۔ اس کا نام شمشاد خاتون تھا۔ گاؤں میں وہ صرف خاتون کے نام پر مشہور تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے چچا کے ہاں پرورش پائی، جو دن رات اس سے گدھے کی طرح کام لیتا تھا، اور اس کے بالغ ہوتے ہی چچا نے اسے گلفام گل کے ہاتھ 10,000 روپے میں بیچ دیا۔ گلفام صرف نام کا گلفام تھا، مگر بلوغت تک ظلم سہنے والی کے پیار کے بولوں سے نا آشنا کانوں نے جب گلفام جیسے بدصورت کے ہونٹوں سے محبت بھری سرگوشیاں سنی تو وہ ہونٹ اسے دنیا کے سب سے پیارے ہونٹ لگے۔ مگر اس کی بدقسمتی کہ شادی کے چند ماہ کے بعد گلفام کو بخار ہوا اور وہ ہفتہ ڈیڑھ چارپائی پر گزار کر وہ اسے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا۔ گلفام کا گھرانہ صرف گلفام اور اس کی ماں پر مشتمل تھا۔ خاتون کی شراکت سے وہ 2 سے 3 ہوئے تھے، مگر گلفام کی موت نے انہیں دوبارہ 3 سے 2 کر دیا۔ گلفام کی والدہ بھی اپنے بیٹے کے بعد بمشکل 2 مہینے زندہ رہ کر چل بسی، اور شمشاد خاتون دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ گلفام کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے اندر گلفام کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کی موت کے بعد خاتون نے وہ دکان بیچ کر کچھ عرصہ تو اس رقم سے گزارا کیا، لیکن کب تک؟ آخر اس کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں کے متمول گھروں میں جا کر ان کے لیے مختلف کام کیے اور پیٹ کے جہنم کا سد باب کیا۔ اسی دوران اتفاق سے اس نے پڑوسی کے بیٹے کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا اور پھر یہ کام مستقل کرنے لگی۔ یوں بھی وہ دن کو فارغ ہوتی، تنہائی دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ مختلف گھروں میں جا کر
گھر کی عورتوں سے گپ شپ کرتی اور اس دوران مختلف لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کی نظر سے گزرتے جو کسی رشتے کے متلاشی کی درخواست پر اس کے کام آتے۔ بھائی احمد جان اور میرے رشتے کے لیے بھی وہ امی جان کے پاس آئی تھی، مگر ہمارے رشتے پہلے سے طے تھے، اس وجہ سے امی جان خوبصورتی سے ٹال گئی تھی۔ اس کے متعلق یہ معلومات اسی وقت مجھے اپنی بڑی بھابھی جان سے معلوم ہوئی تھی۔ رات کو امجد کے ساتھ بیٹھ کر چودھری اکبر کے گھر جاسوسی کرنے کے لیے اسی شمشاد خاتون کا چناؤ ہوا تھا، اور اس وقت میں دائیں بائیں غور سے دیکھتا اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دن کے 9-10 بجے کا ٹائم تھا، اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے کھیتوں کی جانب نکلے ہوئے تھے، اس لیے گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گلی کے دونوں جانب نگاہ دوڑائے رکھی۔ میری کوشش تھی کہ خاتون کے پاس میری آمد خفیہ رہے، ورنہ یہ بات چودھری اکبر تک پہنچ جاتی تو میرا پلان فوت ہو جاتا۔ اندرونی جانب قدموں کی چاپ ابھری اور پھر کنڈی گراتے ہوئے اس نے کواڑ کھول کر پوچھا، جی؟ وہ 30-35 سال کی قبول صورت عورت تھی۔ گو ہمارے علاقے میں پردے کا بہت زیادہ رواج ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ کر رکھا تھا۔ اس کی طرف میری پشت تھی۔ میں پیچھے مڑا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا مجھے دیکھتے ہی وہ وحشت زدہ لہجے میں چلائی، تم؟ اور بغیر کچھ مزید کہے اندرونی جانب دوڑی۔ عجلت میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس کے رد عمل پر میں ایک لمحے کے لیے تو سن رہ گیا، مگر پھر ایک خیال کے تحت میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں کلانچے بھرتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے کمرے میں گھستے ساتھ بھی میں بھی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لٹکی 12 بور بندوق کی جانب بڑھی اور اسے اتار کر پیچھے مڑی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی طرف سے اتنے شدید رد عمل کا اظہار میرے لیے بلا شبہ اچنبے کا باعث تھا، مگر اتنا مجھے پتا چل گیا تھا کہ بندوق اس نے میرے خلاف ہی اٹھائی تھی۔ اس کے بندوق سیدھا کرنے سے پہلے میں نے بندوق پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے بندوق چھین لی۔ میری ذرا سی سستی سے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ گنڈا پور خواتین تو کلاشنکوف وغیرہ بھی آسانی سے چلا سکتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے یوں بھی 12 بور پکڑی ہوئی تھی، جس میں نشانہ لینے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی۔ بس مطلوبہ سمت رائفل کی بیرل کو موڑ کر اگر ٹریگر دبا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چھرا اپنا ہدف ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ رائفل ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے چہرے پر چھائی وحشت خوف میں بدل گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میں اس میں قطعاً ملوث نہیں ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور چچا فاضل کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں گونجی۔ پتر، اس دن مجھے بے ہوشی کی طرح نیند آئی تھی، حالانکہ میری نیند بہت کچی ہے، گویا یہ ہے وہ آستین کا سانپ۔ میرے ذہن میں صورت سے یہ سوچ ابھری اور میں غضبناک لہجے میں دھاڑا، کیوں؟ چودھری جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ چودھری اکبر کہنے سے میں نے دانستہ گریز کیا تھا، کیونکہ نامعلوم اس کو کس نے اس کام کے لیے ابھارا تھا۔ وہ کمینہ تو مکار ہے، اپنے ماموں اور بھائی کو قتل کر کے اس کا الزام تمہارے سر تھوپ دیا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ذو معنی لہجے میں پوچھا۔ وہ روانی میں بولی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام کسی اور نے کیا ہے۔ کون سا کام؟ میں نے یکدم پوچھا۔ یہی آپ کے گھر والوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے والا۔ مگر میں نے تو تم سے اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ جذبات کی شدت میں مجھے اپنے اوپر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا، اور میں جس سلسلے میں اس کے گھر تک آیا تھا وہ مقصد میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ ہکلانے لگی۔ کنجری! میرا بایاں تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر لگا۔ وہ اچھل کر نیچے جا گری۔ ہمارے رسم و رواج میں عورت پر ہاتھ اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر اس وقت میرے دماغ پر سرخ چادر تن گئی تھی اور مجھے اپنے رسم و رواج بھول گئے تھے۔ اس منحوس عورت نے در حقیقت بہت بڑا ظلم کیا تھا کہ احمد جان، محمد جان اور حاکم جان جیسے شیروں کو گیدڑوں کی خاطر بے بس کر دیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتے تو اکبر خان جیسے بزدل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سعدیہ جیسی گلفام اور عدنان جیسے معصوم جو پھولوں کی سیج کے لیے بنے ہوئے تھے، انہیں بے رحم شعلوں کے حوالے کر دیا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر چکرا کر گر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ تو نے بہت ظلم کیا، بہت زیادہ۔ اپنی آواز مجھے خود ہی اجنبی محسوس ہوئی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ میں بے گناہ ہوں، وہ منمنائی۔ میں نے اسے جھٹکا دے کر کمرے میں پڑی اکلوتی چارپائی پر پھینکا۔ مجھے تمام تفصیلات بتلاؤ، ہو سکتا ہے تیرے ناپاک خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤں۔ چودھری اکبر نے مجھے ایک شیشی دے کر کہا تھا کہ تمہارے گھر جا کر رات کے لیے پکنے والی ہانڈی میں یہ شیشی ڈال دوں،
جب میں نے اس کا مقصد پوچھا تو اس نے بتلایا کہ اس نے تمہارے گھر والوں کو بے ہوش کر کے وہاں سے زمین کے کاغذات چرانے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا ظلم کرے گا؟ بس میں آپ کی امی جان سے ملنے گئی اور پھر پانی پینے کے بہانے کچن میں جا کر رات کو تیار ہونے والی ترکاری میں وہ شیشی الٹ دی اور واپس آ گئی۔ اب مجھے دیکھ کر تم اندر رائفل اٹھانے کس لیے بھاگی تھی؟ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، میں تمہیں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے غیر ارادی طور پر اندر کی جانب دوڑ پڑی۔ جب میرے گھر کو آگ لگا دی گئی تو تم نے بعد میں پولیس کو اس سازش کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ پولیس؟ مجھے اس کام پر راضی کرنے کے لیے چودھری اکبر نے پولیس کا ہی تو سہارا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لہجے میں حیرانی در آئی۔ جس وقت چودھری اکبر نے مجھے اس کام کے لیے بلایا تھا اس وقت تھانے دار طاہر خان بھی اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس بھی اکبر خان کی ہمراز اور ساتھی تھی۔ تم مجھ سے بھی تو مل سکتی تھی، خصوصاً اس وقت جب میں حوالات میں تھا یا جس وقت میں ضمانت پر گھر آیا ہوا تھا۔ ابھی تو مجھے باعزت بری ہوئے بھی 3-4 دن ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی تو نے مجھے یہ بات بتانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ میں کس منہ سے آپ کے پاس آتی؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ یہی بتانے کے لیے کہ تمہارے خاندان کا قتل کرنے میں بھی ملوث ہوں؟ بے شک یہ کام دھوکے میں رکھ کر مجھ سے لیا گیا تھا، مگر ان ظالموں کے ساتھ میں بھی گناہ گار تو ہو گئی تھی نا۔ تمہاری ان باتوں پر میں کیسے یقین کر لوں؟ میرا دل اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ بظاہر اس نے ٹھوس دلائل دیے تھے اور سوائے مجھ پر رائفل تاننے کے اس کی باتوں میں کوئی واضح جھول نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھہرو، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر قبلے کی سمت کی دیوار میں بنے طاق کی جانب بڑھی جہاں قرآن مجید پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی پشت میری جانب ہوئی، میں نے سنگل نال والی 12 بور بندوق کو کھول کر اس میں سے کارتوس نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ اس نے غلاف میں لپٹے قرآن مجید کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور بولی، عمر جان، مجھے اس کی قسم ہے، بس بس اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ اس نے تشکر بھرے انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو بوسہ دے کر واپس طاق پر رکھ دیا۔ یوں بھی آج کے مسلم نے قرآن مجید کو فقط حلف اٹھانے کے لیے گھروں میں رکھا ہے، ورنہ اس کی تعلیمات سے ہم اتنے ہی دور ہیں جتنے مشرک کعبے سے۔ میں نے رائفل چارپائی پر پھینکی اور واپس مڑنے سے پہلے بولا، خاتون، غلطی تو تمہاری بہت بڑی ہے، لیکن یہ کام تم سے نادانستگی میں لیا گیا ہے۔ آئندہ کے لیے میری یہ بات یاد رکھنا کہ ایسے کمینے اور گھٹیا لوگوں کی بات پر یقین کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس پر تمہیں ہمیشہ پچھتانا پڑے۔ یہ کہہ کر میں لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ گو میرے گھر والوں کی موت میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، مگر یہ سب کچھ اس سے نادانستگی میں کروایا گیا تھا۔ اس طرح مجرم ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی گنہگار نہیں تھی کہ اسے موت کی سزا دی جاتی۔ یوں بھی وہ عورت تھی، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں شاید وہ مجھ سے نہ بچ پاتی۔ میں اس کے گھر سے نکل کر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی، عمر جان۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی جانب جانا پڑا۔ کیا بات ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ مجھے چند منٹ دے سکے تو ایک بات آپ کو بتانی ہے، شاید آپ کے کام آ سکے۔ اس کے لہجے میں ندامت اور شرمندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے بھی گلی کے اندر رک کر اس کے ساتھ بات چیت کرنا معیوب سا لگا اور میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ تشریف رکھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اکلوتی چارپائی کی جانب اشارہ کر کے کہا، نہیں، میں اسی طرح ٹھیک ہوں، کہو کیا کہنا ہے۔ وہ اصرار نہ کرتے ہوئے بولی، عمر جان، مجھے نہایت معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ تمہارا اصل مجرم اکبر خان رحمان خیل سے فرار ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی تمام جائیداد اور زمینیں کالی وال کے خان میر نیاز خان کو بیچ دی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ گنڈا پور ہونے کے ناطے آپ نے لازماً اس سے اپنے گھر والوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے، اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ بات بتلا دوں تاکہ اس کے فرار سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ میرے ڈر سے بھاگ رہا ہے؟ تیرے ڈر کے ساتھ اسے قانون کا خوف بھی لاحق ہے، کیونکہ اس کے بھانجے اور بہن نے آپ کے باعزت بری ہونے پر اس کے خلاف ماموں اور بھائی کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی شادی میر نیاز خان کے بیٹے سے کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی بہن اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی اپنی منگنی میر نیاز خان کی بیٹی سے ہو گئی ہے، مگر ان حالات میں شاید وہ بھی ٹوٹ جائے۔ انسپیکٹر طاہر گو اس کا دوست اور ہمراز ہے، مگر ایسے شخص کی دوستی صرف اسی وقت تک تھی جب تک کہ اسے چودھری سے فائدہ پہنچ رہا تھا۔
اس کی مثال بالکل اس کسائی کی سی ہے کہ جیسے ہی دودھ دینے والے جانور کا دودھ خشک ہوا اسے ذبح کر دو۔ انہی وجوہات کی بدولت اس نے اپنی تمام زمین اور جائیداد میر نیاز خان کے ہاتھ فروخت کر دی ہے اور خود کسی بھی وقت غائب ہو سکتا ہے۔ اس کی بہن اس کے خلاف ہو گئی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ عجیب و غریب کوئی نہیں۔ جو شخص جائیداد کے حصول کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنی بہن کو راستے سے ہٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ اور یہی کچھ سوچ کر شہلا بی بی اس کے خلاف ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ خاتون، پوچھو، کیا آپ چودھری اکبر کی حویلی کے متعلق معلومات مجھے مہیا کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے اس حویلی کو کافی باریکی سے دیکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اکبر خان کی حویلی کے بارے میں تفصیلات بتلانے لگی۔ محافظوں وغیرہ کی تعداد سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا، البتہ باقی ساری تفصیلات اس نے بڑی وضاحت سے میرے گوش گزار کر دیں۔ شکریہ خاتون باجی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، عمر جان، مجھے معاف کر دینا بھائی۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر باخدا ایسا نادانستگی میں ہوا۔ مجھے ان سے اتنے ظلم کی توقع نہیں تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا بہن۔ اللہ سونا آپ کو خوش رکھے، آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں ملیں۔ آپ، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی، اور جیسے ہی اس کی مناجات ختم ہوئی میں اس سے اجازت لے کر اس کے گھر سے باہر آ گیا۔ میں تھوڑی دور ہی آیا ہوں گا کہ تڑتڑاہٹ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ فائرنگ کی سمت کا اندازہ کر کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ یہ آواز اسلم بھائی کے گھر کی سمت سے آ رہی تھی۔ میں نے کوٹ کی اندرونی جیب کو تھپ تھپا کر پسٹل کی موجودگی کا یقین کیا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ گھر کا وہاں سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مجھے وہاں پہنچنے میں دیر لگتی۔ میں چند منٹوں میں وہاں پہنچ گیا۔ اپنی گلی میں گھستے وقت میں نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رفتار کم کر دی تھی، مگر بیٹھک میں امجد کو آرام سے چارپائی پر لیٹے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میری تیزی اور احتیاط فضول تھی۔ بڑی دیر لگا دی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، ویسے کیا رہا؟ بس یار، وہ کہتے ہیں نا، آگ لینے گیا تھا اور پیغمبری مل گئی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ اس کا مطلب ہے مشن کامیاب رہا، توقع سے بھی زیادہ۔ کچھ پتہ بھی تو چلے۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ چچا فاضل کا اندازہ ٹھیک تھا، میرے گھر والوں کے کھانے میں اس دن بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی، اور ایسا کرنے والی وہی خاتون نامی عورت تھی جس کے پاس میں گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بدک گئی، اسے لگا شاید اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے اور میں اس سے حساب لینے پہنچ گیا ہوں، اور اسے اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہوئے میں نے اس سے تمام باتیں اگلوا لیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جواباً میں نے خاتون سے سنی ساری باتیں اس کے سامنے دہرا دیں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے آج رات چودھری اکبر کے درشن ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلاشنکوف ایک کافی رہے گی یا دوسری بھی نکال لائیں؟ دوسری گن لازماً لانی پڑے گی، کیونکہ پستول کے سہارے دشمن کے گھر گھسنا بے وقوفی ہے۔ یوں بھی چودھری اکبر ڈرپوک قسم کا بندہ ہے، اس نے لا محالہ اپنی حفاظت کے لیے کافی بندوں کو پہرے پر لگایا ہوگا۔ تو ابھی جا کر ایک اور گن نکال لاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، شام کو کھانا کھا کر نکلیں گے، اور وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم چودھری اکبر کے گھر میں گھسنے کے منصوبے بنانے لگے۔ شام کو کھانا کھا کر ہم کلاشن کوفوں کی مدفن کی طرف بڑھ گئے، مگر ہمارا وہاں پہنچنا بے فائدہ ہی رہا۔ کوئی پہلے سے ہی وہ ہتھیار نکال کر لے گیا تھا۔ یہ اچھی رہی، امجد نے منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں یار، چودھری کے ملازموں کی گنیں بھی تو اپنے لیے ہی ہیں، مگر وہ جواباً خاموش ہی رہا۔ واپس پہنچ کر ہم رات گئے تک گپوں میں مصروف رہے۔ اس دوران ہم نے پلان کا از سر نو جائزہ لے لیا تھا۔ رات کے 1:30 بجے ہم گھر سے نکلے۔ کلاشن کوف امجد کے پاس تھی، جبکہ میں نے اپنے پاس 2 پستول رکھ چھوڑے تھے۔ گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں، موسم میں کافی تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے ہم دونوں نے ہلکے پھلکے لباس پہنے ہوئے تھے، مگر چہروں پر مفلر لپیٹنا ہم نہیں بھولے تھے۔ چودھری اکبر کے گھر تک ہم بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ وہ حویلی ہمارے گھر سے بڑی تھی، 2 منزلہ پختہ حویلی جو دور ہی سے قلعہ نما نظر آتی تھی، کیونکہ بیرونی دیواروں کی بلندی کسی بھی طرح 10-11 فٹ سے کم نہیں تھی۔ حویلی کے گرد ایک چکر لگا کر ہم دونوں حویلی کے پچھواڑے رک گئے۔ مین گیٹ کے باہر بھی ہمیں کوئی چوکیدار نظر نہیں آیا تھا۔ حویلی کی دیوار سے پشت ٹکا کر امجد نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ہاتھ سامنے پکڑ لیے۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے ہاتھوں پر اور دوسرا کندھے پر رکھتے ہوئے آسانی سے دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار کافی چوڑی تھی۔ میں نے اوپر لیٹ کر امجد کی جانب اپنا ہاتھ لٹکایا، جسے پکڑ کر امجد بھی اوپر آ گیا اور میرے ساتھ لیٹ کر حویلی کے وسیع صحن کا جائزہ لینے لگا۔ خاتون نے کیا بتایا تھا؟ آیا چودھری اکبر نے کتے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟
اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ اس بارے میں تو میں نے نہیں پوچھا۔ بہت اچھا کیا، اس نے منہ بنایا۔ ایسی باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سوری یار، لیکن ادھر گھسنے کا منصوبہ بناتے وقت تمہیں بھی تو کتے یاد نہیں رہے تھے؟ یہ تیری صحبت کا اثر ہے، ورنہ اتنی ضروری بات مجھے کبھی بھی نہ بھولتی۔ اب کیا کریں؟ ابھی ایک خطرہ تو اس سے ہے۔ امجد نے حویلی کے پچھلے جانب دائیں کونے میں موجود مورچے کی جانب اشارہ کیا جو ٹاور نما تھا۔ نامعلوم اس میں کتنے افراد موجود ہوں گے۔ دوسرا خطرہ کتوں کا ہے، مگر امید ہے وہ نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو لازماً اب تک انہیں ہماری موجودگی محسوس ہو گئی ہوتی۔ تیسرا خطرہ گیٹ پر موجود چوکیدار سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر چودھری اکبر نے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا ہوا تو حویلی کی دیواروں کے ساتھ چاروں طرف گھومنے والے پہرے دار موجود ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چھت پر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات بہرحال کنفرم ہے کہ ابھی تک ہم کسی کی نظر میں نہیں آئے ہیں۔ تمہاری ساری بکواس میں مطلب کی بات کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان ساری جزیات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ گمان کہ ابھی تک ہم ان کی نظر میں نہیں آئے سراسر احمقانہ خیال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ چکے ہوں اور صرف ہمارے دیوار سے نیچے اترنے کے منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی رہو، مجھے کور مہیا کرنا، میں نیچے جا رہا ہوں۔ امجد نے نیچے اترنے کے لیے پہلو بدلا۔ ایک منٹ، میں نے اسے روکا۔ کلاشنکوف تمہارے پاس ہے، میں پستول سے کس طرح تمہیں کور مہیا کروں گا؟ تو یہ لو، کلاشنکوف تم رکھ لو۔ اس نے کلاشنکوف میری جانب بڑھائی۔ میں نے کہا نہیں، تمہارا نشانہ اچھا ہے۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر دیوار سے نیچے لٹک گیا اور نہایت آہستگی سے پنجوں کے بل کودا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا، میں دیوار کے کونے میں ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو میں دیوار کی جڑ میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ دائیں کونے میں موجود مورچے کی جانب بڑھنے لگا۔ پستول جیب سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا۔ چاند کی 7 یا 8 تاریخ تھی اور ابتدائی تاریخوں کا چاند اس وقت تک ڈوب چکا تھا۔ حویلی کے سامنے کے حصے میں جلنے والا بلب اندھیرا دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کی عقبی سمت روشنی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا اور یہ حفاظتی تدابیر سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی میں نے دائیں کونے میں موجود اس اکیلے کمرے تک پہنچ گیا جس کی چھت پر مورچہ بنایا گیا تھا۔ کمرے کے ساتھ چھت پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی موجود نہیں تھی۔ میں نے دروازے کو دھکیلا تو اسے بند پایا۔ کنڈی کو ہاتھ لگانے سے اس کی کنڈی مجھے باہر سے بند نظر آئی۔ دروازہ کھول کر میں محتاط انداز میں اندر داخل ہوا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشنی کی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر ایک میلا سا بستر بچھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں لوہے کی ایک سیڑھی نصب تھی جس کے ذریعے چھت پر موجود مورچے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ سیڑھی کے ذریعے میں اوپر مورچے میں پہنچا۔ کنڈی کے باہر سے لگا ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ احتیاط سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ اندازے کے مطابق مجھے مورچہ خالی ملا۔ میں سیڑھی کے ذریعے نیچے آیا اور تیز قدموں سے امجد کی جانب چل دیا۔ میرے اشارے پر وہ بھی دیوار سے لٹک کر پنجوں کے بل پر کودا۔ مورچے میں کوئی موجود بھی تھا اور میرا سر نفی میں ہل گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم دائیں اور میں بائیں طرف سے چکر کاٹ کر گیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں بلی کی آواز نکالنا، اور میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دائیں طرف چل پڑا۔ اندھیرے میں تو میں بھی بے فکری سے چلتا رہا، مگر جیسے ہی اندھیرے سے نکل کر حویلی کے برآمدے میں لگے بلب کی ملگجی روشنی میں پہنچا، دیوار کی جڑ میں ہو گیا اور احتیاط سے گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی کوٹھڑی نما کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ امجد اور میں تقریباً ایک ہی ٹائم گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے کے قریب پہنچے۔ ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ کا انگوٹھا کھڑا کرتے ہوئے اوکے کا سگنل دیا۔ اس کے بعد امجد مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے کواڑوں کو آہستگی سے دھکیلتے ہوئے وہ احتیاط سے اندر گھس گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی مجھے ہلکا سا کھٹکا سا سنائی دیا اور اس کے بعد امجد نے دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا، جبکہ اکلوتی چارپائی پر ایک شخص گردن تک چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ امجد کے چہرے پر نظر آنے والی بے پرواہی اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اس کی چارپائی کے سر کی جانب ایک کلاشنکوف چارپائی کے پائے کے ساتھ کھڑی تھی۔ پستول جیب میں ڈال کر میں نے وہ کلاشنکوف اٹھا لی۔ اس کے بعد کمرے کا سرسری سا جائزہ لے کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ دروازے کی کنڈی باہر سے لگاتے ہوئے امجد بولا، یار چودھری، اکبر کو تو اپنی حفاظت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ تمہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ آج اس کی یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اگر بچ گیا اپنے بچوں کو بھی محتاط رہنے کی نصیحت کرے گا، لیکن انشاءاللہ بچے گا نہیں۔ انشاءاللہ۔ اس نے بھی میری تائید کی اور ہم محتاط انداز میں حویلی کے اندرونی جانب بڑھ گئے۔ 2 منزلہ حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نچلی منزل کے تمام کمرے ہمیں باہر سے بند ملے،
دروازوں پر پڑے بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیوں کے قریب پہنچے، میرے کانوں میں باتوں کی آواز آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے امجد کی جانب دیکھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی وہ آوازیں سن لی تھی۔ ہم دبے قدموں سیڑھیوں سے اوپر پہنچے۔ آواز سیڑھیوں کے ساتھ ملحقہ کمرے سے آ رہی تھی اور دروازے کی درزوں سے روشنی کی ہلکی سی لکیر بھی جھلک رہی تھی۔ نچلی منزل سے ہمیں یہ روشنی نظر نہیں آئی تھی۔ کمرے کے اندر ہونے والی باتوں کی آواز اب مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید تاش کھیل رہے تھے، کیونکہ ان کی گفتگو اسی سے متعلق تھی۔ وہ اپنی گزشتہ بازی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ امجد نے کہا، میں دیکھ کر آتا ہوں، کوئی اور بھی ہے اوپر؟ اور میں نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جلد ہی چکر لگا کر لوٹ آیا اور آتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سب اچھا کی رپورٹ دی۔ اس کا مطلب ہے چودھری اسی کمرے کے اندر ہے۔ میرے دماغ میں ایک سوچ ابھری اور میرے اندر جیسے کسی نے شرارے بھر دیے۔ موذی دشمن کو اتنا قریب پا کر میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ میں نے امجد کو ہاتھ کے اشارے سے کمرے کے دروازے سے سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دور لے جا کر میں اسے سرگوشی میں بولا، ماجے، چودھری اکبر کو زندہ پکڑنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی رسک کیوں نہ لینا پڑے۔